फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 35वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स, स्टोरी में आखिरी तक बने रहना। बहुत जल्द ये स्टोरी कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद न्यू स्टोरी आएगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। आपने इस चैनल पर कितनी स्टोरी देखी है और आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद आई है वो भी कमेंट में बताना। इश्क अब तक अरमान के रूम से बाहर जा चुकी थी। अरमान उसके पीछे जाता उससे पहले ही उसका फोन रिंग हुआ। उसने अपना फोन देखा तो उसे पारस का फोन आ रहा था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया तो सामने से पारस की आवाज आई। सर, आपका शक बिल्कुल सही था। उस एक्सीडेंट में लाइजा मैम का ही हाथ था। पारस की बात सुनकर अरमान का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। इतने दिनों से वो उस ट्रक ड्राइवर का पता लगा रहा था, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर तो जैसे हवा में गायब हो गया था। लेकिन अब अरमान के आदमियों ने उसे पकड़ लिया था और उसने बताया था कि वो एक्सीडेंट उससे किसी लाइजा ने करवाया है। अरमान ने पारस की बात सुनकर कॉल डिस्कनेक्ट किया और तुरंत अपने रूम से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद लाइजा एक क्लब में थी। तभी अचानक उसके फोन पर अरमान का फोन आया। अरमान का फोन देखकर उसके चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन आ गए, क्योंकि इतने दिनों से अरमान उसका फोन रिसीव नहीं कर रहा था। लाइजा ने तुरंत कॉल रिसीव किया तो सामने से अरमान की आवाज आई। लाइजा, आई नीड यू, आई वॉन्ट टू रिलैक्स माई सेल्फ। उसकी बात सुनकर लाइजा के चेहरे पर एक्साइटमेंट और हैरानी भरे एक्सप्रेशन आ गए। उसने कहा, ओ गॉड फायर, मुझे पता था तुम मेरे बिना रह ही नहीं सकते। बताओ मुझे तुम कहाँ हो, मैं अभी आती। सामने से अरमान की आवाज आई, होटल प्लाजा, रूम नंबर 501, कमिंग सून। इतना बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वही लाइजा तुरंत क्लब से बाहर आई और अपनी कार में बैठकर होटल प्लाजा के लिए निकल गई। वो जैसे ही वहां से निकली, कुछ दूरी पर खड़ी अरमान की कार उसकी कार के पीछे पीछे चल दी। इस वक्त अरमान की आंखें बेहद सर्द थी। कुछ देर बाद लाइजा की कार होटल प्लाजा के बाहर आकर रुकी और वो कार से बाहर आकर उस रूम की तरफ गई जहां अरमान ने उसे बुलाया था। उसने रूम का डोर नॉक करना चाहा, लेकिन डोर पहले से ही ओपन था। वो तुरंत अंदर आई और अरमान को ढूंढने लगी, लेकिन उसे अरमान कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है फायर अभी तक यहाँ आया नहीं। मुझे बेसब्री से तुम्हारा इंतजार है फायर। आज तो सच में फायर लगने वाली है, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू। ये कहते हुए वो बहुत खुश हो रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और अरमान को कॉल किया। अरमान ने कॉल रिसीव किया। इस वक्त वो होटल के पार्किंग एरिया में था। उसकी कार लाइजा की कार के पीछे आई थी, लेकिन वो ये प्रूफ नहीं होने देना चाहता था कि वो लाइजा का पीछा कर रहा है, इसलिए उसने थोड़ी दूरी मेंटेन की थी। उसकी कॉल रिसीव करते ही लाइजा ने एक्साइटेड होते हुए कहा, कहाँ हो तुम फायर, प्लीज जल्दी आ जाओ। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, जस्ट 5 मिनट। इतना बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या होगा जब इश्क को अरमान और लाइजा के मिलने के बारे में पता चलेगा? आखिर क्यों आया है अरमान लाइजा से मिलने? वहीं अरमान की बात सुनकर लाइजा के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने तुरंत अपना फोन साइलेंट किया और उसका कैमरा ऑन करके साइड टेबल पर रखी वास के पीछे रख दिया, ताकि अरमान
اور اس کے بیچ جو کچھ بھی ہو وہ سب لائزہ عشق کو دکھا سکے اور اسے بتا سکے کہ بھلے ہی ارمان اس سے جتنا مرضی کہے کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے، لیکن جب بات فزیکل نیڈ کی ہوتی ہے تو ارمان اسی کے پاس آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کی نیڈ پوری نہیں کر سکتا۔ یہ سب سوچ کر کیمرہ میں خود کو دیکھتے ہوئے لائزہ مسکرا رہی تھی، اور پھر اس نے خود سے کہا، بس ایک بار میرے اور فائر کے بیچ وہ سب ہو جائے جو میں چاہتی ہوں، پھر تو میں اس عشق کو اپنے راستے سے ہٹا ہی دوں گی۔ کتنی بار اس کی جان بچے گی، ایک نہ ایک بار تو اسے مرنا ہی ہوگا، اور اس کی موت میں اپنے ہاتھوں سے لکھوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بہت خطرناک لگ رہی تھی۔ تبھی اسے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آواز سن کر اس نے جلدی سے اپنی ڈریس کی فرنٹ زیپ ہلکی سی نیچے کی اور اپنے بالوں کو ایک کرلی وے دیتے ہوئے ہونٹوں پر ایک سیڈکٹیو اسمائل لے کر آئی۔ تبھی ڈور اوپن ہوا اور ارمان اندر آیا۔ ارمان کو دیکھ کر لائزہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ ارمان کے پاس آتے ہوئے بولی، مجھے پتا تھا ایک نہ ایک دن تو تمہیں یہ احساس ہوگا ہی فائر، کہ تمہاری ڈیزائر اور تمہاری نیڈ صرف میں پوری کر سکتی ہوں۔ اونلی ون لائزہ، تم بے شک سے کسی کے بھی پاس چلے جاؤ، بٹ آئی ایم اونلی ون جو تمہیں پوری طرح سے سیٹسفائی کرے۔ اس کی بات سن کر ارمان نے ترچھی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تو لائزہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور بولی، آج کی رات بہت اسپیشل ہوگی۔ وہیں دوسری طرف ڈور پر کھڑی عشق کا دل دھک سا رہ گیا۔ ارمان کا پیچھا کرتے ہوئے وہ اس ہوٹل میں آئی تھی کیونکہ جب اس نے ارمان کو غصے سے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا تو اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اسے ارمان کی فکر ہو رہی تھی کیونکہ ارمان کا غصہ اسے اس وقت نارمل بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس کے دل کو بے چین کر رہا تھا، لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ اسے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھنا پڑے گا۔ اس نے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے من میں کہا، مجھے لگا تھا مسٹر فائر کہ آپ جو بار بار مجھ سے معافی مانگ رہے ہو، مجھے بار بار بول رہے ہو کہ ارمان کو بے انتہا عشق ہے اس عشق سے، یہ سب سچ ہوگا، لیکن آپ پہلے بھی جھوٹے تھے اور اب بھی آپ جھوٹے ہو۔ یہ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہیں لائزہ کی نظر جب عشق پر گئی تو اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ عشق کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ ضرور عشق ارمان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں آئی ہے۔ اس نے اپنی وائس کو اور بھی زیادہ سیڈکٹیو کیا اور ارمان کی گردن پر اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے بولی، اچھا فائر، مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا، آئی ایم فیلنگ سو ریسٹلیس، کم آن دا بیڈ اینڈ لیٹس سم فن۔ یہ بولتے ہوئے اس نے ارمان کی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کر دیے۔ وہیں عشق کی مٹھیاں کس رہی تھی۔ نہ صرف اسے اس وقت رونا آ رہا تھا بلکہ اسے بہت غصہ بھی آ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک بار پھر سے وہ خود کو ختم کر دے۔ ایک بار پہلے بھی اس نے ارمان کو لائزہ کے ساتھ بیڈ پر دیکھا تھا اور آج پھر سے ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر اس کا من کر رہا تھا کہ وہ خود کو ہی ختم کر دے۔ تبھی ارمان نے لائزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آئی وانٹ میری۔ اس کی بات سن کر لائزہ کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ اسے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ارمان اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہیں ارمان کی بات سن کر عشق کا من کر رہا تھا کہ وہ ارمان کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے کہ کیا یہی ہے اس کا بے انتہا عشق، کیا یہی ہے اس کا پچھتاوا، کیا ایسے وہ عشق کو
اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، لیکن پھر اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا کرنے والا ہے ارمان لائزہ کے ساتھ؟ کیا ارمان عشق کی غلط فہمی دور کر پائے گا؟ اور بولی، مجھے آپ سے کوئی جواب نہیں چاہیے مسٹر ارمان روئے کپور، کیونکہ اب سوال اور جواب میری طرف سے دونوں ہی ختم ہو چکے ہیں۔ اتنا بول کر وہ ترنت وہاں سے نکل گئی۔ وہیں لائزہ نے ارمان کی بات کو کنفرم کرنے کے لیے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، واٹ آر یو سے؟ ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا، آئی وانٹ یو میری لائزہ، بٹ ایک پرابلم ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہم عشق کو ہمارے راستے سے کیسے ہٹائیں۔ اس کی بات سن کر لائزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بس اتنی سی پرابلم، عشق کو راستے سے ہٹانے کا صرف 1 منٹ کا کام ہے۔ میں نے اس بار کئی بار اٹیک کروائے، لیکن ہر بار تم اسے بچا لیتے تھے۔ اگر تم اسے نہیں بچاتے تو وہ میرا ایک وار بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ تمہیں تو ایک اٹیک کے بارے میں پتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی میں نے عشق پر کئی بار اٹیک کروائے۔ وہ ٹرک ایکسیڈنٹ بھی میں نے ہی کروایا تھا، لیکن تم اسے وقت رہتے ہاسپٹل لے کر آ گئے۔ اگر تم اسے ہاسپٹل لے کر نہیں جاتے تو اب تک وہ تمہاری زندگی سے باہر نکل چکی ہوتی۔ اس کی بات سن کر ارمان کی غصے سے مٹھیاں کس رہی تھی اور اس کا چہرہ ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ تبھی لائزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری پرابلم میں 1 سیکنڈ میں ہی سالو کر دوں گی، ابھی تم یہ سب چھوڑو، فی الحال ہم آج کی رات انجوائے کرتے ہیں۔ اتنا بول کر وہ ارمان کے سینے پر اپنے ہاتھ چلانے لگی۔ وہیں ارمان نے لائزہ کے بالوں کو کس کر اپنی مٹھی میں پکڑا اور بولا، آج کی رات تم کبھی نہیں بھولو گی۔ لائزہ نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارے ساتھ بتائی راتیں تو میں کبھی بھول بھی نہیں پاتی ہوں۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ارمان نے اسے کمر سے اٹھایا اور بیڈ پر پٹک دیا تو لائزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے کافی موڈ میں ہو آج، بٹ تمہارے موڈ میں فائر کیسے ایڈ کرنی ہے، آئی ول ویری ویل۔ اتنا بول کر وہ اپنی ڈریس اتارنے لگی، لیکن اگلے ہی پل ارمان نے اس کے ہاتھ پکڑے اور اس کے ہاتھ اوپر کی طرف لگا کر انہیں ڈریس سے باندھ دیا۔ پھر اس نے لائزہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج تک تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن آج میں تمہیں سیٹسفائی کروں گا۔ یہ سن کر لائزہ کے چہرے پر سیڈکٹیو اسمائل آ گئی، لیکن اگلے ہی پل اس کے ایکسپریشن چینج ہو گئے، کیونکہ ارمان بیڈ سے نیچے اتر گیا تھا۔ اس نے اپنے پاکٹ سے سگریٹ نکالی اور اسے جلا کر اپنے ہونٹوں میں بھر کر اس کے کش بھرنے لگا۔ وہیں لائزہ نے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے مجھے بہت انتظار کروایا ہے فائر، پلیز اب اور انتظار مت کرواؤ، کم ٹو می، آئی ایم ویٹنگ فار یو۔ ارمان نے ڈیول اسمائل کے ساتھ کہا، ہیو سم پیشنس لائزہ، ابھی تو تمہیں انتظار کرنا ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تمہیں ڈر نہیں لگا جب مجھے پتا چلے گا کہ تم نے عشق کا ایکسیڈنٹ کروایا ہے تو میں تمہارا کیا حال کروں گا، کیونکہ میں نے تو تمہیں وارننگ دی تھی۔ اس کی بات سن کر لائزہ کا چہرہ غصے سے کانپنے لگا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آخر کیا کرنے والی ہے شنایا اور متالی؟ کیا ارمان سانجھ اور سوریا کو کبھی معاف کر پائے گا؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، تم نے مجھے وارننگ دی تھی، لیکن تمہاری وارننگ سے زیادہ مجھے اس عشق کا تمہارے آس پاس رہنا کھٹک رہا تھا۔ میں نے تمہارے پاس آنے کی کتنی کوشش کی، لیکن اس عشق نے
تمہیں اتنا زیادہ اپنے پاس الجھا رکھا تھا کہ تم مجھے چھوڑو اپنے کام کی طرف بھی دھیان نہیں دے رہے تھے. یو نو واٹ، تمہاری پچھلی کتنی ساری ڈیلز پینڈنگ ہیں لیکن ڈیڈ انہیں سنبھال رہے ہیں. اور میں جانتی ہوں فائر کو اپنے کام سے بہت پیار ہے، اس کے لیے اس کا کام سب سے زیادہ امپورٹینٹ ہے. تو سیدھی سی بات ہے، اس عشق سے تمہیں افیکٹ پڑ رہا ہے اور میں ایسے کیسے ہونے دے سکتی تھی. اس لیے میں نے سوچ لیا تھا میں اس عشق کو اپنے راستے سے ہٹاؤں گی، پھر چاہے مجھے تمہارا غصہ ہی کیوں نہ جھیلنا پڑے. اس کی بات سن کر ارمان ہلکا سا مسکرایا اور بولا، امپریسو، ویری امپریسو. مطلب تم میرا غصہ برداشت کرنے کے لیے تیار تھی؟ لائزا نے ہنستے ہوئے کہا، یس، کیونکہ اس ٹائم تم بالکل آگ لگتے ہو. تمہارا غصہ تو مجھے اور بھی زیادہ پسند ہے. اب میرے پاس آؤ اور پروف کرو کہ میں غلط نہیں ہوں. اس کی بات سن کر ارمان کا چہرہ حد سے زیادہ کانپنے لگا تھا. اس نے سامنے ٹیبل پر رکھا فروٹ باسکٹ دیکھا اور اس کے پاس گیا. پھر اس نے فروٹ باسکٹ میں سے چاقو نکالا اور لائزا کے پاس آنے لگا. اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر لائزا کی آنکھیں حیرانی سے بڑی ہو گئی. اس نے ترنت کہا، تم نے اسے کیوں اٹھایا ہے؟ ارمان نے ڈیول اسمائل کے ساتھ کہا، اب فائر فروٹ کٹ کرنے کے لیے تو چاقو اٹھائے گا نہیں. اب تم خود سوچو یہ چاقو کہاں لگے گا. یہ بولتے ہوئے وہ لائزا کے بالکل قریب آ کر اس پر جھک چکا تھا. وہی لائزا کے چہرے پر اب پسینہ آنے لگا تھا. اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، پلیز فائر، ایسا کچھ بھی مت کرو. دیکھو میں نے جو کچھ بھی کیا ہے صرف تمہارے لیے کیا. تم جانتے ہو نا ہاؤ مچ آئی لو یو، جسٹ وانٹ ٹو یو. تمہارے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں. اس کی بات سن کر ارمان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یو نو واٹ، میں میری عشق سے بہت پیار کرتا ہوں اور اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. یہ بولتے ہوئے اس نے اس چاقو پر اپنی انگلی چلائی تو اس کی انگلی سے خون بہنے لگا اور اس کے خون کی بوند لائزا کے چہرے پر گرنے لگی. اب لائزا کے چہرے پر اور بھی زیادہ ڈر دکھائی دے رہا تھا. وہ کانپنے لگی تھی اور وہ اپنے ہاتھوں کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ارمان نے اس کے ہاتھوں کو جنجیر سے باندھ رکھا تھا. تبھی لائزا نے ڈرتے ہوئے کہا، پلیز ہیلپ می، پلیز سم ون ہیلپ می. یہ سن کر ارمان نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور اس کے جبڑے دباتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے یہاں کوئی تمہاری آواز سنے گا؟ اگر کوئی سن بھی لے گا تو کسی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ کوئی ارمان روئے کپور کے سامنے کھڑا ہو سکے. سو مس لائزا، یہاں پر تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے فی الحال کوئی بھی نہیں ہے. لائزا نے غصے میں کہا، مطلب تم نے مجھے چیٹ کیا، تم نے دھوکے سے مجھے یہاں بلایا اور اب تم مجھے مارنا چاہتے ہو. ڈونٹ ڈو دس فائر، میرے ڈیڈ تمہیں چھوڑیں گے نہیں اور اس عشق کا کوئی بھروسہ نہیں. وہ کب تمہیں چھوڑ کر چلی جائے، تم اس کے لیے مجھے چیٹ نہیں کر سکتے. میں تمہیں پوری لائف خوش رکھوں گی. ڈونٹ ڈو دس. یہ بولتے ہوئے اس کا چہرہ ڈر سے کانپ رہا تھا. تبھی ارمان ہنسا اور اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا، میری عشق مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گی. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے. اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا. کیا ہوگا جب ولیم کو لائزا کی موت کے بارے میں پتا چلے گا؟ کیا کرے گی اب عشق؟ کیونکہ یہ ارمان کبھی اپنے عشق کو خود سے دور جانے ہی نہیں دے گا. لیکن اب تمہیں نہ تمہارے ڈیڈ بچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور. یہ بولتے ہوئے اس نے زور سے چاقو لائزا کے سینے پر مارا تو وہ چاقو پوری طرح سے لائزا کے سینے میں دھس گیا اور لائزا
درد سے تڑپ اٹھی۔ تبھی ارمان نے وہ چاقو لائزہ کے سینے سے باہر نکالا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، چاہتا تھا کہ تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا، لیکن اس بیڈ پر تمہیں لا کر تمہیں تڑپتے ہوئے چھوڑنے سے زیادہ برا تمہارے لیے کیا ہی ہو سکتا ہے۔ تمہیں فائر چاہیے نا بیڈ پر، تو اب میں تمہیں وہ فائر دیتا ہوں۔ اتنا بول کر اس نے وہ چاقو لائزہ کی ڈریس پر رکھا اور چلا دیا تو ایک جھٹکے میں لائزہ کی پوری ڈریس پھٹ گئی۔ لائزہ اس وقت درد سے تڑپ رہی تھی اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اس نے تڑپتے ہوئے کہا، تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے فائر، میں سچ میں تم سے بہت پیار کرتی تھی۔ ارمان نے غصے میں کہا، لیکن میں نے تمہیں سمجھا دیا تھا آئی ڈونٹ لو یو، اور میں تمہیں کبھی پیار کروں گا بھی نہیں، بیکاز اس ارمان کے سینے میں دل نہیں ہے، لیکن میرے سینے میں جو پتھر دل تھا اسے دھڑکایا ہے میری عشق نے، اور اب اس دل پر صرف میری عشق کا حق ہے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری عشق کو تکلیف پہنچانے کی؟ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں، اسے تکلیف پہنچانا تو دور، اگر اسے بری نظر سے بھی دیکھا تو تمہاری نظریں نکال لوں گا، سو ناؤ جسٹ سی دھس۔ اتنا بول کر اس نے لائزہ کی کھلی آنکھوں پر چاقو چلایا تو اس کی پتلیاں باہر کی طرف آئی یا پھر اندر دھس گئی، کچھ پتا ہی نہیں چلا۔ اب لائزہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ اب تک پورا بیڈ خون سے بھر چکا تھا اور ارمان کے چہرے پر بھی خون کے چھینٹے لگے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنا چہرہ صاف کیا اور لائزہ کو بہت خطرناک نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، میں نے کہا تھا نا تم سے میری عشق سے دور رہنا، ورنہ تم اس فائر کو دیکھو گی جس فائر کو تم بالکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، جو کسی کو مارنے سے پہلے ایک پل بھی نہیں سوچتا۔ وہی لائزہ کا شریر کانپ رہا تھا۔ تبھی ارمان نے کہا، من تو کر رہا ہے تمہیں ایسے ہی تڑپتے ہوئے چھوڑ دوں، لیکن میں ایسے کیسے تمہیں تڑپتے ہوئے چھوڑ سکتا ہوں؟ اگر میں نے تمہیں ایسے چھوڑ دیا تو میرے دل کو سکون نہیں ملے گا، اسی لیے تمہاری آخری سانسوں کو بھی میں اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا۔ اتنا بول کر اس نے لائزہ کی گردن پر چاقو چلا دیا تو ایک جھٹکے میں لائزہ کا تڑپنا بند ہو گیا۔ وہیں ارمان کے چہرے پر ڈیول اسمائل آ گئی۔ اس نے وہ چاقو وہیں پھینکا اور بیڈ سے تھوڑا دور ہٹ کر لائزہ کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے تم ارمان روئے کپور کو اپنے جال میں پھنساؤ گی؟ یہی تو تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ تم ارمان روئے کپور کے ساتھ کوئی گیم کھیلنے کا سوچ رہی تھی، جبکہ ارمان روئے کپور کے ساتھ گیم کھیلنے والا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے۔ اتنا بول کر وہ پاس میں رکھی سائڈ ٹیبل پر آیا اور واز کے پیچھے لائزہ کا رکھا فون اٹھایا۔ اس نے اس فون کو آف کیا اور اپنے پاکٹ میں ڈال دیا۔ پھر اس نے ایک نظر لائزہ کو دیکھا اور پارس کو ایک میسج سینڈ کیا اور وہاں سے نکل گیا۔ ادھر کپور مینشن عشق اپنے روم میں تھی اور بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک پل کے لیے بھی اس کی آنکھوں کے سامنے سے وہ پل نہیں جا رہا تھا جب اس نے ارمان کو لائزہ کے ساتھ دیکھا تھا۔ ارمان لائزہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، یہ بات جان کر عشق کی روح جیسے اس کے شریر سے باہر ہی نکل گئی۔ اس وقت اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھی اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، آپ کو کیا لگتا ہے مسٹر کپور کہ آپ مجھے بیوقوف بناؤ گے اور میں بن جاؤں گی؟ نہیں، اس بار نہیں۔ شادی کرنا ہے نا آپ کو لائزہ سے، تو کیجیے۔
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या अरमान इश्क को सच्चाई बता पाएगा? क्या अरमान की गलतियों को इश्क कभी माफ करेगी? लेकिन इस बार ये इश्क यहाँ सिर्फ दर्द सहने के लिए नहीं बैठी है। ये इश्क अब आपको दिखाएगी कि इस इश्क में हर हद पार की है, तो नफरत में भी अब ये इश्क हर हद पार करेगी। इतना बोलकर उसने अपना साइड टेबल से फोन उठाया और आर्यन का नंबर डायल किया। आर्यन जो फिलहाल अपने रूम में आराम से सो रहा था, उसका फोन रिंग हुआ। उसने जैसे ही अपना फोन देखा तो इश्क का फोन देखकर उसने तुरंत अपना फोन रिसीव किया। उसे कब से इश्क के बारे में सोच सोच कर बेचैनी हो रही थी। दूसरी तरफ से उसके फोन रिसीव करते ही दूसरी तरफ से इश्क की आवाज आई। मुझे आपसे मिलना है आर्यन। आर्यन ने हैरानी से कहा, लेकिन इस वक्त इश्क हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी नहीं, कल सुबह। कल सुबह मुझे आपसे मिलना है। उम्मीद है आप जरूर आओगी। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो लव, कि मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुमसे दूर रह रहा हूँ। आई डोंट नो तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम सच में अरमान रॉय कपूर के साथ रहना चाहती हो या नहीं? अगर तुम उसके साथ रहना नहीं चाहती तो तुम कपूर मेंशन वापस कभी नहीं जाती। अगर गई हो तो मतलब साफ है। अभी वो बोल ही रहा था कि इश्क ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, प्लीज आर्यन, अभी मैं इस बारे में कुछ बात करना नहीं चाहती। उम्मीद है आप मुझे सुबह मिलने आओगे, कॉफ़ी कप कैफ़े में, सुबह 12 बजे। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। इतना बोलकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रात के तकरीबन 2 बजे अरमान मेंशन वापस आया और वो सीधा अपने रूम में चला गया। इस वक्त वो जिस हालत में था, उस हालत में वो किसी के सामने नहीं जा सकता था, खासकर इश्क के सामने। इसलिए वो सीधा अपने रूम में आ गया था। कुछ देर बाद वो शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आया तो उसका बहुत मन किया कि वो इश्क के पास चला जाए, लेकिन इश्क सो रही होगी। ये सोचकर वो अपने रूम से बाहर नहीं निकला। लेकिन इश्क के साथ होकर उसके पास ना रहना अरमान के लिए इम्पॉसिबल था। आखिरकार वो अपने रूम से बाहर निकला और इश्क के रूम की तरफ आया तो उसने देखा इश्क ने अपना रूम अंदर से लॉक किया हुआ है और इस रूम की एक्स्ट्रा की भी उसके पास नहीं थी। ये देखकर वो बेबस मन के साथ वापस अपने रूम में चला गया। सुबह का अरमान ने तकरीबन 10 बजे अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही वो बेड से उठा और सीधा वॉशरूम में गया। कुछ देर बाद वो शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आया और रेडी होकर इश्क के रूम में चला गया तो उसने देखा इश्क रूम में नहीं थी। फिर वो बाहर हॉल में आया तो हॉल में उसे सांझ दिखाई, जो सर्वेंट से कुछ बात कर रही थी। वो तुरंत सांझ के पास आया और उन्हें देखते हुए बोला, इश्क कहाँ गई है मिसेस कपूर? सांझ ने एक नज़र उसे देखा, एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, मुझे नहीं पता। अरमान ने गुस्से में कहा, क्या मतलब है कि आपको नहीं पता? आप इश्क का ख्याल रख रही हो ना, तो आप इतना भी नहीं जानती कि वो कहाँ गई है? वो अपने रूम में नहीं है। बताइए मुझे वो कहाँ है? उसकी बात सुनकर सांझ ने कहा, मुझे सच में नहीं पता मान, वो कहाँ गई है। अभी कुछ देर पहले उसने मुझसे कहा था कि वो बाहर जा रही है और कुछ ही देर में वापस आ जाएगी। मैंने उसे जाने के लिए हाँ कर दिया। अब इतनी तो आज़ादी है उसे कि वो अपने मन से कहीं भी आ जा सके।
اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا ہوگا جب ارمان کو عشق کے آرین سے ملنے کے بارے میں پتہ چلے گا؟ سانج کی بات سن کر ارمان کا دماغ جیسے جلتی ہوئی بھٹی کی طرح تپنے لگا۔ اس نے غصے میں کہا، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ عشق کپور مینشن میں نہیں ہے؟ سانج نے ایکسپریشن لیس ہو کر کہا، ہاں وہ مینشن میں نہیں ہے، وہ مارکیٹ۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ارمان ان کے تھوڑا قریب آیا اور انہیں گھورتے ہوئے بولا، آپ کا دماغ صحیح تو ہے نا مسز کپور؟ آپ کو پتہ ہے نا عشق کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی آپ نے اسے باہر جانے دی۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، کیسی ہوگی، کس کے ساتھ ہوگی۔ او گوڈ، مجھے اس کے پاس جانا ہوگا، کہیں وہ کسی پرابلم میں تو نہیں۔ یہ بول کر اس نے اپنا فون نکالا اور عشق کو کال کرنے لگا۔ وہیں سانج ارمان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر ارمان بری طرح سے چڑ رہا تھا۔ تبھی سانج نے کہا، تم تو ایسے دکھا رہے ہو جسے پتہ نہیں تمہیں عشق کی کتنی ہی پرواہ ہو۔ یہ وہی عشق ہے مان جسے تم نے پل پل تڑپایا تھا، یہ وہی عشق ہے جو تمہارے پیار کے لیے تڑپتی رہی، لیکن اب تمہیں اس کی اتنی پرواہ ہو رہی ہے۔ تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب۔ ان کی بات سن کر ارمان نے چلاتے ہوئے کہا، آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ میں اپنے عشق کو اچھے سے سنبھال سکتا ہوں اور میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ وہی عشق ہے جسے میں نے بہت بری طرح سے ہرٹ کیا تھا، لیکن یہ وہی عشق ہے جس سے اب میں بہت زیادہ عشق کرتا ہوں۔ تو بات بات پر مجھے اسے سنائیے مت۔ یہ بولتے ہوئے اس کا چہرہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ وہ لگاتار عشق کو کال کر رہا تھا لیکن عشق اس کا کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ تبھی اس کے دماغ میں کچھ آیا اور اس نے اپنا فون آن کیا۔ عشق کے گلے میں جو پینڈنٹ تھا اس کے بارے میں تو وہ بھول ہی گیا تھا، لیکن جب اس نے فون پر عشق کو دیکھنا چاہا اور اس کی لوکیشن ٹریس کرنی چاہی تو فون پر کچھ شو ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مطلب عشق نے وہ پینڈنٹ اپنے گلے میں نہیں پہن رکھا تھا۔ اب ارمان کا من کر رہا تھا کہ وہ فون کو یہیں توڑ دے، لیکن اس نے خود کو شانت رکھا اور پارس کو کال کیا۔ پارس نے جیسے ہی کال ریسیو کیا تو ارمان نے غصے سے سانج کی طرف دیکھتے ہوئے پارس سے کہا، ابھی اسی وقت عشق کی لوکیشن ٹریس کرو، مجھے 2 منٹ میں اس کی لوکیشن چاہیے۔ اس کی بات سن کر پارس نے جی باس کہا تو ارمان نے کال ڈسکنیکٹ کر دیا۔ پھر انہوں نے سانج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری عشق کو کہیں بھی آنے جانے کی آزادی ہے، لیکن میرے ساتھ۔ مجھے لگا تھا کہ شاید آپ کو اس کی فکر ہوگی، لیکن نہیں، آپ نے تو ایک بار پھر سے پروو کر دیا کہ آپ کو صرف اپنے مسٹر کپور کی فکر ہے، ان کے علاوہ اور کسی کی فکر نہیں ہے آپ کو۔ اتنا بول کر وہ وہاں سے جانے لگا۔ تبھی سانج نے چلاتے ہوئے کہا، اور تمہیں کیا لگتا ہے تم جو کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے؟ اتنا غصہ کرنا، اس کے ساتھ زبردستی کرنا، یہ سب تمہارا پیار ہے؟ بالکل بھی نہیں مان۔ پیار کا مطلب بھروسہ ہے، پیار کا مطلب سامنے والے کو سمجھنا ہوتا ہے، پیار کا مطلب سامنے والے کو پیار کرنا ہوتا ہے، نہ کہ بس اپنی ضد پوری کرنے کے لیے سامنے والے کو مجبور کرنا۔ وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی کیونکہ تم جو ہو نا اس کے ساتھ تو شاید ہی کوئی لڑکی رہنا چاہے گی۔ ان کی بات سن کر ارمان ان کی طرف گھوما اور انہیں غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، میری اینگری برڈ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وہ اس دنیا کی
سب سے خاص لڑکی ہے جس نے اس ارمان سے پیار کیا جس سے آپ کو نفرت تھی۔ یہ بولتے ہوئے اس کا چہرہ بالکل لال ہو گیا تھا اور پھر وہ ترنت وہاں سے باہر کی طرف نکل گیا۔ وہیں ان دونوں کی باتیں سن کر ایک سائڈ کھڑی شنایا اور متالی کے چہرے پر شاطر مسکراہٹ تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا ولیم کا ٹارگٹ بنے گی اب عشق؟ کیا ولیم سے ارمان عشق کو بچا پائے گا؟ وہ دونوں متالی کے روم میں آئی تو شنایا نے متالی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، موم، مجھے نہیں لگتا کہ اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو آپس میں ہی اتنا لڑ رہے ہیں کہ ہمارا کام بالکل زیرو ہو گیا۔ اس کی بات سن کر متالی نے کہا، بالکل بھی نہیں، ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا کیونکہ یہ جو لڑ رہے ہیں نا، انہیں ایک پل بھی نہیں لگے گا واپس ایک ہونے میں۔ ہمیں کسی بھی حالت میں انہیں ایک نہیں ہونے دینا ہے۔ مجھے اس پورے گھر پر حکومت چاہیے اور بزنس پر انی کا راج چاہیے۔ جیون نے پوری لائف سوریا بھائی کی غلامی کی، لیکن اب نہ مجھے کسی کی غلامی کرنی ہے اور نہ ہی میرے بچوں کو کرنے دینی ہے۔ اسی لیے اب ہم ایسا کھیل کھیلیں گے کہ سامنے والا کھیل کھیلنا تو دور، خود کو سنبھال بھی نہیں پائے گا۔ متالی کی بات سن کر شنایا کے چہرے پر شاطر مسکراہٹ آ گئی۔ وہیں دوسری طرف ارمان اپنی کار میں بیٹھا اور سوچنے لگا کہ عشق صبح صبح کہاں جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے اس کے دماغ میں آرین ہی آیا۔ اس نے کار ابھی مینشن سے باہر نکالی ہی تھی، تبھی اسے پارس کا فون آیا۔ اس نے فون ریسیو کیا تو سامنے سے پارس نے کہا، باس، عشق میم کا پتہ چل چکا ہے، وہ کافی کپ کیفے میں ہی، اور اس وقت شاید آرین ان کے ساتھ ہے کیونکہ آرین کے فون کی لوکیشن بھی وہیں شو ہو رہی ہے۔ پارس کی بات سن کر ارمان نے کال ڈسکنیکٹ کر دیا۔ اس نے فون غصے سے سائڈ سیٹ پر پھینکا اور بولا، یہ تم نے صحیح نہیں کیا عشق، تمہیں پیار سے ٹریٹ کر رہا ہوں، تمہارا اتنا غصہ برداشت کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی تم میرا دل جلاؤ گی نا تو تمہاری قسم، اس آگ میں اکیلا تو میں نہیں جلوں گا۔ اتنا بول کر اس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ 10 منٹ میں اس کی کار کافی کپ کیفے کے باہر آ کر رکی۔ وہ کار سے باہر آیا اور تیز قدموں کے ساتھ کیفے کے اندر چلا گیا۔ اندر آتے ہی اس کی نظر ٹیبل پر بیٹھی ہوئی عشق پر گئی اور اس کے سامنے آرین بیٹھا تھا۔ انہیں دیکھ کر ارمان ان کے پاس آیا اور غصے سے عشق کو دیکھنے لگا۔ عشق نے بھی ایک نظر ارمان کو دیکھا۔ ارمان کو وہاں دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی ڈر، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہیں آرین نے بھی ارمان کو دیکھا، اس کے چہرے پر بھی بالکل نارمل ایکسپریشن تھے۔ تبھی ارمان نے آرین کی کالر پکڑی اور اسے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ عشق کی آنکھیں ایک دم سے بڑی ہو گئی۔ تبھی ارمان نے اپنے ہاتھ کا پنچ بناتے ہوئے غصے سے آرین سے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری عشق سے ملنے کی؟ ہاؤ ڈیئر یو! یہ بولتے ہوئے وہ پنچ آرین کے چہرے پر جڑنے ہی والا تھا کہ تبھی اچانک اسے بہت زور سے دھکا لگا کیونکہ عشق نے ان دونوں کے بیچ میں آ کر ارمان کو دھکا دے دیا تھا، جس سے ارمان 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اگلے ہی پل عشق نے ارمان کے سامنے انگلی پوائنٹ کی اور بولی، ڈونٹ ڈیئر مسٹر کپور، آرین پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی بھی مت کر دینا۔ اس پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اتنا ضرور جان لیجیے گا کہ وہ میرا دوست ہے اور وہ صرف آپ کی رسپیکٹ کر کے آپ کے سامنے چپ ہے، ورنہ زبان اس کے منہ میں بھی ہے اور ہاتھ اس کے بھی ہے۔ اس کی بات سن کر ارمان کو ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے اس کے سامنے عشق نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔
اس نے عشق کے کندھوں کو پکڑتے ہوئے کہا، کیا کہا تم نے؟ ایک بار پھر سے کہنا۔ تم اس آرین کے لیے مجھ سے لڑ رہی ہو؟ عشق نے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے جھٹکے اور بولی، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، سٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا ہوگا جب سانجھ اور سوریا کو عشق کے اس فیصلے کے بارے میں پتہ چلے گا؟ کیا وہ عشق کو سپورٹ کریں گے؟ میں آرین کے لیے آپ سے نہیں لڑ رہی مسٹر کپور، کیونکہ لڑا ان کے ساتھ جاتا ہے جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں۔ آرین میرا اپنا ہے، اس کے لیے میں کسی سے بھی لڑ سکتی ہوں، لیکن کسی غیر سے نہیں۔ اس کی بات سن کر ارمان نے اس کے کندھے پر ایک بار پھر سے ہاتھ رکھے اور غصے سے بولا، تم مجھے غیر بول رہی ہو اپنے مسٹر فائر کو؟ عشق نے نفرت سے کہا، میں کسی مسٹر فائر کو نہیں جانتی، آپ کا نام ارمان ہے اور میں آپ کو ارمان روئے کپور ہی بلاتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا آپ کس مسٹر فائر کی بات کر رہے ہیں مسٹر کپور۔ اس کی بات سن کر ارمان نے اس کے کندھوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، چپ، بالکل چپ، ایک شبد بھی اب تم نہیں کہو گی، تمہاری ہر بات چپ چاپ سن رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کچھ بھی بولو گی اور میں سنتا رہوں گا۔ میں نے کہا تھا تم سے، بے شک جتنی ناراضگی دکھانی ہے دکھاؤ، لیکن میرے بنا تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ آرین نے کہا، تم عشق کو روکنے والے کوئی نہیں ہوتے، عشق مجھ سے ملے یا میرے ساتھ رہے۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ ارمان ایک بار پھر سے اس کی طرف آیا اور اس کے منہ پر پنچ مارنے کو ہوا، لیکن عشق نے ایک بار پھر سے اسے روکا اور بولی، میں ایک ہی بات بار بار نہیں دہراتی مسٹر کپور، آخری بار کہہ رہی ہوں آپ سے، اب اگر آپ نے میرے ہونے والے ہسبینڈ پر ہاتھ اٹھایا نا تو میں بھول جاؤں گی کہ کبھی میرا آپ سے کچھ رشتہ بھی تھا۔ اس کی بات سن کر ارمان کا دل دھک سا رہ گیا، اس کا من کر رہا تھا کہ ابھی وہ آرین کا گلا دبا دے اور ایک جھٹکے میں آرین کا سارا قصہ ختم کر دے، لیکن فی الحال وہ عشق کی طرف دیکھتا رہا۔ تبھی عشق نے کہا، مسٹر کپور، آئندہ سے آرین کے ساتھ ایسے بات کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لینا کہ ان کے ساتھ کون ہے، کیونکہ آپ کی بدتمیزی سب برداشت کر لیتے ہوں گے لیکن میں نہیں کروں گی۔ اس کی بات سن کر ارمان ہنسنے لگا، اس نے ہنستے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا، وہ اب ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ اس کے ایکسپریشن دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنا غصہ کنٹرول کر رہا ہے۔ ایک پل کے لیے اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور اپنے ماتھے کو سہلاتے ہوئے گہری سانس لینے لگا، پھر اس نے عشق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے اینگری برڈ، ابھی مجھے تم پر جو غصہ آ رہا ہے، اگر یہ غصہ کسی اور پر آیا ہوتا تو اب تک میں اس انسان کی جان لے چکا ہوتا۔ تم سے پیار کرتا ہوں اس لیے تمہیں کچھ کہہ نہیں رہا، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ تم کچھ بھی کہو گی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ تم کسی اور سے شادی کرو گی؟ عشق نے ایکسپریشن لیس ہو کر کہا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ فیصلہ کرنے کی کہ میں کسی اور سے شادی کر سکتی ہوں یا نہیں؟ ارمان نے چلاتے ہوئے کہا، نہیں کر سکتی تم کسی اور سے شادی، میری بیوی ہو تم۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، سٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا شنایا اور متالی کبھی سدھر پائیں گی؟ کیا سچ میں عشق آرین سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ ارمان روئے کپور کی اگر میں مر بھی جاؤں تو بھی عشق ارمان روئے کپور کسی سے شادی نہیں کر سکتی، پھر میرے جیتے جی تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بولتے ہوئے
اس نے اپنی انگلی عشق کے سینے پر رکھ دی اور اس کی وہ انگلی عشق کو اپنے سینے پر کسی کھنجر کی طرح لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ صرف غصے میں ہی نہیں رہتے مسٹر کپور، آپ غلط فہمی میں بھی بہت رہتے ہو۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہو، یہ عشق کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے اور مجھے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آریان مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں آریان سے۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی، ارمان نے اس کا گلا پکڑ لیا، جس سے عشق کی آنکھیں ایک دم سے باہر آ گئی۔ آریان نے ان دونوں کو الگ کرنا چاہا، تبھی ارمان عشق سے دور ہو گیا اور دوسری طرف گھوم کر کھڑا ہو گیا۔ ایک پل کے لیے وہ اپنے غصے پر کنٹرول کھو چکا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال بھی لیا تھا۔ وہیں عشق کے چہرے پر بھی کچھ ایکسپریشن نہیں تھے۔ ارمان نے ابھی جو کیا اس کے بعد آرین ڈر گیا تھا اور وہاں بیٹھے سب لوگ ان تینوں کو دیکھ رہے تھے۔ لوگوں نے تو ٹیبل سے اٹھنا بھی شروع کر دیا تھا اور وہ کیفے سے باہر جانے لگے تھے، کیونکہ سب دیکھ سکتے تھے کہ ارمان کی کمر میں گن لگی ہوئی، کوئی بھی وہاں رہ کر اپنی جان جوخم میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ تبھی ارمان مسکراتے ہوئے عشق کی طرف گھوما اور بولا، یو نو واٹ اینگری برڈ، بہت سارے طریقے ہیں میرے پاس یہ پروف کرنے کے لیے کہ تم کس کی ہو اور کس کے پاس رہو گی، لیکن اینگری برڈ، بھلے ہی تمہارے مسٹر فائر کو صبر کرنا نہیں آتا تھا، لیکن اب وہ صبر کرنا سیکھ گیا ہے۔ شادی کرنا ہے نا تمہیں آریان سے، تو کرو، میں بھی دیکھتا ہوں تم مجھے چھوڑ کر کیسے کسی اور کی ہوتی ہو۔ اس کی بات سن کر عشق تھوڑا حیران ہو گئی، اتنی جلدی ارمان نے اپنے غصے کو کنٹرول کر کے خود کو نارمل کر لیا تھا۔ وہ آریہ سے اپنی بات کہنے کے لیے آرین کی طرف گھومی، لیکن ارمان نے اگلے ہی پل اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ رکھے اور اسے اپنی طرف گھما لیا اور بنا کچھ کہے اس نے عشق کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اسے کس کرنے لگا، جس سے عشق کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ آرین ارمان سے عشق کو الگ کرنے کے لیے آگے بڑھا، تبھی ارمان نے اسے زور سے دھکا دیا اور اگلے ہی پل اس نے عشق کو پوری طرح سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ اب عشق پوری طرح سے ارمان کی باہوں میں تھی اور ارمان کافی وائلڈ ہو کر اسے کس کر رہا تھا۔ اس کی کس میں عشق کو اس کے پیار سے زیادہ غصہ محسوس ہو رہا تھا۔ عشق نے اس کی قید سے خود کو چھڑانا چاہا، لیکن ارمان کی مضبوط پکڑ کے آگے اس کے نازک سے ہاتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس نے کوشش کرنا بھی چھوڑ دیا۔ ارمان لگاتار 5 منٹ تک عشق کو کس کرتا رہا اور انہیں دیکھنے والے لوگ اپنے موبائل میں ان کی ویڈیو کیپچر کر رہے تھے۔ تبھی آرین نے چلاتے ہوئے کہا، ہاؤ ڈیئر یو ارمان، عشق میری وائف ہے، چھوڑو اسے۔ یہ بولتے ہوئے وہ ارمان کو دھکا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہیں ارمان تو پوری طرح سے عشق سے چپکا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے عشق کو چھوڑا اور مسکراتے ہوئے بولا، بہت شادی کے خواب دیکھ رہی ہو نا اینگری برڈ، یہی کافی ہے بتانے کے لیے کہ تم صرف میری ہو۔ دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو تمہیں مجھ سے دور کر سکے۔ یہ بولتے ہوئے اس کی نظر آرین پر تھی، پھر اس نے اپنی نظر عشق پر کی اور اپنی بات پوری کرتے ہوئے بولا، دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو ارمان روئے کپور سے اس کی عشق کو چھین سکے۔ چاہوں تو ایک گولی پورا قصہ ختم، لیکن اب جب بات عشق کو منانے کی ہے تو کیوں نہ اب عشق کو عشق سے منایا جائے۔ بہت دیکھ لیا تم نے میرا غصہ،
अब तुम मेरा प्यार देखोगी और ये चैलेंज करता हूँ मैं तुम्हें, तुम खुद मेरे पास आओगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या इश्क को कभी लालसा के बारे में पता चलेगा? क्या होगा जब इश्क को सच्चाई पता चलेगी? ये कहते हुए वो इश्क को देख रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर इश्क का दिल धक धक कर रहा था। उसने अपने मन में कहा, ये सही है मिस्टर कपूर। एक तरफ आप खुद दूसरों से शादी करो और दूसरी तरफ आप मुझे से चैलेंज कर रहे हो। आपको क्या लगता है मैं आपकी सच्चाई नहीं जानती? अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी मिस्टर कपूर। उसे खुद में ही खोए देखकर अरमान उसके करीब आया और उसने इश्क के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और मुस्कुराते हुए बोला, एक तो आजकल तुम रिएक्ट बहुत जल्दी करती हो। अच्छी तरह से पता है ना तुम्हें कि तुम्हारे मिस्टर फायर के सामने तुम्हारी एक भी नहीं चलती है, लेकिन फिर भी तुम कोशिश करने से पीछे नहीं हटती। वेल, अब आराम से मेरी बात सुनो। ये बोलते हुए उसका लहजा इश्क की धड़कनों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। एक पल के लिए तो वो अरमान की तरफ देखती ही रह गई। तभी अरमान ने उसके बालों को उसके कान के पीछे किया और उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूम लिया। तो इश्क ने कहा, इस तरह की जबरदस्ती करके आपको क्या लगता है कि आप मुझे आर्यन से शादी करने से रोक दोगे? आपके लिए शायद लड़कियां इस्तेमाल करने की चीज होंगी, लेकिन आर्यन हर लड़की की रिस्पेक्ट करना जानते हैं। और आपने अभी जो ये सब किया है उसके बाद भी आर्यन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सच में मुझसे प्यार करते हैं। उसकी बात सुनकर अरमान ने हंसते हुए कहा, और तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी इन बातों से फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं एंग्री बर्ड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इश्क ने अरमान को हराया था। अब अरमान का इश्क इस इश्क को हराएगा। आई लव यू सो मच एंग्री बर्ड। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए वहां से बाहर चला गया। इश्क तो बस उसे जाते हुए देखती रह गई। उसके जाने के बाद आर्यन ने इश्क की तरफ देखा और कहा, क्या तुम सच में ये करना चाहती हो? आई मीन, मुझे नहीं लगता अरमान हमारी शादी होने देगा। क्या हम यहाँ से पुणे नहीं जा सकते? क्योंकि ना वहाँ अरमान होगा और ना ही उससे जुड़ी कोई प्रॉब्लम होगी। उसकी बात सुनकर इश्क ने कहा, जितना मैं मिस्टर कपूर को जानती हूँ उससे इतना तो कंफर्म है, मेरे पुणे पहुँचने से पहले ही वो पुणे पहुँच जाएंगे। इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि मैं वो रीज़न ही खत्म करके जाऊँ जो उन्हें मेरे करीब लेकर आए। गलतफहमी है ना उन्हें कि मैं आज भी उनसे प्यार करती हूँ, तो अब मैं उनकी ये गलतफहमी दूर करूँगी। उसकी बात सुनकर आर्यन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ लव। आई रियली लव यू और मैं चाहता हूँ हम दोनों हमारी लाइफ में आगे बढ़े। ये बोलते हुए उसने इश्क का हाथ पकड़ लिया था। वही इश्क को अब अपने हाथ में अचानक ही कपकपी महसूस हो रही थी। अरमान के अलावा उसने कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा था, तो अब आर्यन के बारे में सोचना भी उसके लिए तो मुश्किल था। वो आर्यन की तरफ देखकर मुस्कुराई और अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोली, अब मैं चलती हूँ। आज ही मैं मॉम डैड को अपने फैसले के बारे में बता दूंगी, तो बाकी सब वो खुद देख लेंगे। उम्मीद है किसी को मेरे फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी बात सुनकर आर्यन हल्का सा मुस्कुराया और फिर इश्क वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आर्यन ने खुद से कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए चुप हूँ लव। अगर चाहूँ तो अभी इस
ارمان روy کپور کی بولتی 1 منٹ میں بند کر دوں، لیکن مجھے نہیں لگتا مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ارمان سچ میں تم سے پیار کرتا ہے تو پھر میں تم دونوں کے بیچ نہیں آؤں گا، کیونکہ میں نے آج بھی تمہاری آنکھوں میں ارمان کے لیے بے انتہا عشق دیکھا ہے۔ بھلے ہی تم کہتی ہو کہ تم ارمان سے نفرت کرتی ہو، لیکن تم آج بھی اس سے بے انتہا عشق کرتی ہو، اور میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہیں عشق کیفے سے سیدھا مارکیٹ میں آئی اور ڈرائیور کو انتظار کرنے کا بول کر خود ایک موبائل شاپ میں چلی گئی، کیونکہ اس کا فون ڈیڈ ہو گیا تھا، جس وجہ سے وہ اپنے لیے نیو فون لینے آئی تھی۔ وہیں ارمان، جو کب سے کیفے کے باہر کھڑا عشق کا انتظار کر رہا تھا، اسے وہاں سے جاتے دیکھ کر وہ بھی عشق کے پیچھے اس موبائل شاپ میں آ گیا۔ وہیں عشق نے اپنے لیے ایک موبائل فون لیا۔ حالانکہ انیکیت جی کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، اور انہوں نے اپنے کچھ ATM کارڈ عشق کو دے رکھے تھے، لیکن عشق پھر بھی بہت سوچ سمجھ کر پیسے خرچ کرتی تھی۔ اس نے پیمنٹ کرنے کے لیے اپنا کارڈ آگے بڑھایا، تبھی کسی نے اس کا کارڈ کھینچا اور ایک کارڈ آگے کر دیا۔ عشق نے جب اپنے سائڈ میں دیکھا تو ارمان کو وہاں دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ اس نے غصے میں کہا، میں یہاں پر کوئی تماشا نہیں چاہتی، پلیز آپ جائیے یہاں سے۔ ارمان اس کے قریب آیا اور بولا، لیکن مجھے کسی تماشے سے کوئی پرابلم نہیں ہے اینگری برڈ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آخر امائرا کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کیا عشق امائرا کو بچا پائے گی؟ ارمان روy کپور کی بیوی کسی اور کے پیسوں سے شاپنگ کرے، یہ ارمان روy کپور کیسے ہونے دے سکتا ہے؟ عشق نے غصے میں کہا، وہ کوئی اور نہیں، میرے پاپا ہے۔ ارمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اب تم سے جڑی ساری چیزیں میری ہیں، پھر چاہے وہ تمہارے شاپنگ کے خرچے ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ کیا نارمل سا فون لیا ہے تم نے؟ ارمان روy کپور کی بیوی ہو تم، تھوڑا اسٹیٹس تو مینٹین کر کے رکھو۔ اتنا بول کر اس نے شاپ والے کی طرف دیکھا اور انہیں ایک فون کا ماڈل بتایا، تو اس شاپ والے نے عشق کو دوسرے فون دکھائے۔ اپنے سامنے 2 لاکھ کے فون دیکھ کر عشق نے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے غصے میں کہا، آپ اپنے پیسے کسی اور پر خرچ کیجئے مسٹر کپور، مجھے آپ کے پیسوں کی اور آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ساری گرل فرینڈ ہے آپ کی، چاہو تو اور بنا لینا، اور انہیں دیجیے یہ سب فون، ضرورت نہیں ہے مجھے ان کی۔ اتنا بول کر وہ اس شاپ سے باہر نکل گئی۔ ارمان نے اس شاپ والے کو فون پیک کرنے کو کہا اور پھر وہ فون لے کر اور پیمنٹ کر کے باہر آ گیا، لیکن اسے عشق کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہیں عشق پیدل چلتے چلتے تھوڑی آگے آ گئی تھی، تبھی اس کی کسی سے ٹکر ہو گئی۔ جس سے اس کی ٹکر ہوئی، اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو نیچے گر گیا تھا۔ عشق نے نیچے گرے اس سامان کو دیکھا تو وہ ایک بچے کا فوڈ پیکٹ تھا۔ اس نے وہ پیکٹ اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دینا چاہا، تو اپنے سامنے امائرا کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ وہیں امائرا نے اپنا پورا چہرہ ڈھک رکھا تھا اور وہ بہت جلدی میں تھی۔ اس نے جلدی سے عشق کے ہاتھ سے وہ پیکٹ لیا اور آگے بڑھ گئی، لیکن عشق نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے جاتے ہوئے اسے آواز لگانے لگی۔ امائرا نے جب عشق کی آواز سنی تو ایک پل کے لیے اس کے قدم رک گئے، لیکن عشق اس کے پاس جاتی اس سے پہلے ہی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اپنے سامنے ارمان کو دیکھ کر عشق نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کہا، چھوڑو مجھے۔ وہ امائرا کا نام سن کر
ارمان غصے سے بھر گیا۔ وہ تو پہلے ہی فون والے انسیڈنٹ کی وجہ سے پریشان تھا۔ اس نے غصے میں کہا، بہت ہو گیا اینگری برڈ، میں تمہارا غصہ برداشت کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کچھ بھی کرو گی۔ اور کہاں جا رہی ہو تم؟ تمہارا ایسے گھومنا سیف نہیں ہے، چلو میرے ساتھ۔ عشق نے زبردستی اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بولی، آپ کو سمجھ نہیں آتا کیا؟ میں بول رہی ہوں نا، وہاں میں نے امائرا کو دیکھا، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ اتنا بول کر وہ ترنت اس طرف بھاگی جدھر اس نے امائرا کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اب امائرا وہاں نہیں تھی۔ تبھی ارمان اس کے پاس آیا اور بولا، امائرا یہاں نہیں ہے، وہ اپنے گھر ہے اور تمہیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عشق نے غصے میں کہا، اور آپ کو میرے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا بول کر وہ اپنی گاڑی کے پاس آئی اور گاڑی میں بیٹھ کر کپور مینشن کے لیے نکل گئی۔ فرینڈس، آپ کو اسٹوری کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ تھینک یو۔